جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सब एक सवाल ढूंढ रहे हैं, सवाल का जवाब बल्कि ढूंढ रहे हैं कि इज़राइल ने अपने एनिमी नंबर वन हमास के पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर याह्या सिनवार को कैसे कत्ल किया। ये एक सवाल है जो जारी बात है लोग इसको जानना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक रूटीन पेट्रोल जो इज़राइल सोल्जर्स कर रहे थे ऑन सदर्न गजा स्ट्रिप, और जब एक लड़ाई शुरू हो गई, और इज़राइल को जिस चीज़ का एडवांटेज है वो है ड्रोन्स। और जब इज़राइल ने उस बिल्डिंग में ड्रोन मारे, हमला किया, एंड व्हेन दे एंटर्ड देयर, उन्होंने क्लियर किया, जब सारी वो डस्ट क्लियर हो गई, उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग एंड सोल्जर्स एंड सब कुछ। वहाँ पे उनकी जो नज़र पड़ी एक ऐसी डेड बॉडी पे जो कि याह्या सिनवर की थी। और आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 जब से हमास ने हमला किया था, दे वर लुकिंग फॉर याह्या सिनवर, बिकॉज उनको पता था कि ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ज़ाहिर बात है हर एक को था कि याह्या सिनवर कहीं अंडरग्राउंड गजा के अंदर जो है वो छुप रहा है, लेकिन वो एक सामने एक बिल्डिंग के अंदर था, और ग्राउंड पे मारा गया। सो ही वाज नॉट इन दी टनल्स। सो ये क्वेश्चन एक इमर्ज होता है, जिसे कहते हैं ना कि फिर उसका डीएनए चेक किया गया, उसकी डेथ कंफर्म हुई, सारा कुछ हुआ, और फिर वाइट हाउस ने भी उसकी डेथ कंफर्म की। अब ये हमास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है, ठीक है जी। और हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। सो इज़राइल जो है, ये आप समझ लें कि एक इम्प्रेशन जाता है कि इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ इज़राइली इन्वेजन। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नो, ही इज दिस इज़ नॉट द एंड। आज हमने एक बंदे को इसको मारा, लेकिन अभी हमने सारे गजा के लोगों के अंदर से हमास को निकालना है, क्योंकि 40-45 हज़ार के करीब तो लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। इज़राइल, आपको पता है, दे डोंट केयर अबाउट देयर इंटरनेशनल इमेज, दे डोंट केयर अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। उनको इस चीज़ का मसला ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमास ने ये जो गलती की थी इज़राइल पे हमला करने की, मेरा ख्याल है जिसमें 42,000 यानी कि 1200 इजरायली मारे गए, उन्होंने 42,000 42,000 पैलेस्टीनियंस मारे। अब और बाकी जो लाखों जो फ़लस्तीन के लोग हैं, वो सारे के सारे मुश्किल में हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इज़राइल जो है, वो अपने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, कि जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं, दे आर इज़राइल यूज़ क्वाडकॉप्टर्स। अब आपको पता चला है कि इंडिया जो है, वो क्यों फ़ोकस कर रहा है क्वाडकॉप्टर्स पे, इंडिया क्यों फ़ोकस कर रहा है ड्रोन्स के ऊपर। इंडिया इसीलिए फ़ोकस कर रहा है क्योंकि इज़राइल ने सिस्टमैटिकली इन क्वाडकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया है, सिस्टमैटिकली। और इसमें मैं आपको बात बताऊँ, यूरोपियन यूनियन की भी फंडिंग थी, अमेरिकन की भी फंडिंग थी इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है? यूरोपियन यूनियन ने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ठीक है जी। और यूरोपियन यूनियन के 2 अदारे हैं, एक है स्टेट वॉच एंड एक और अदारा है जो कि मिलिट्री की जो इज़राइल के अंदर यूज़ेज़ है उसको देखता है, और वो हेल्प करता है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में इज़राइल को, इज़राइल के डिफेंस फोर्सेस को। और इज़राइल को उसकी उनकी तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट दी जाती है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी मिलिट्री जो मुल्कों से मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता है इज़राइल को। अब क्वेश्चन ये है कि हज़ारों डॉलर या लाखों डॉलर दिए गए, लाखों यूरो भी दिए गए, ठीक है जी, इज़राइल को कि आप जो है इसका इस्तेमाल करें। सो ये आप समझ लें कि आर्मी वहाँ पे लेके जाना मुश्किल है। So why India is in search for these drones? It's because इसके जो शहर हैं, ग़ज़ा के अंदर लेके जाना थोड़ा मुश्किल काम है।
ڈھونڈنا مشکل کام ہے. ماس فائٹرز کہاں کہاں پہ ہیں, بندوں کا گھسنا مشکل کام ہے. سو یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں ان کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں, اینڈ دے کین موو اراؤنڈ, گلیوں میں جا سکتے ہیں, بازاروں میں جا سکتے ہیں, ڈفرنٹ ٹرین میں جا سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے, 1000 2 3000 ڈالر کا ڈرون گر جائے گا, $5000 کا ڈرون گر جائے گا اگر اس کو مارا جاتا ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گا. آپ انسان کو بچا کر, انسانوں کو بچا کر آپ مشین کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پرٹیکولرلی ہیویلی پاپولیٹڈ, اچھا انڈیا کو بھی اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے ڈرونز کا. وہ کیسے؟ کیونکہ انڈیا کے لیے فار ایگزامپل جو کشمیر ہے, وہاں پہ جو ٹرین ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ پہاڑ ہے, جنگل ہے, وہاں پہ اڑانا مشکل کام ہے. ذرا غزہ میں جو ڈرون اڑانا آسان کام ہے کیونکہ وہاں جنگل نہیں ہے. کشمیر میں ڈرون اڑانا تھوڑا مشکل کام بھی ہے, جنگل ہے وہاں پہ. لیکن انڈیا کین مائنیوٹلی واچ ایل او سی کو بڑے دھیان سے دیکھ سکتا ہے. بہرحال سنس یہ جو وار شروع ہوئی ہے, اتنے زیادہ فوجی نہیں مارے گئے اسرائیل کی, اور یہی وجہ. ٹھیک ہے جی. ملٹری کے لوگ آئی تھنک وہ 300 400 کتنے مارے گئے ہوں گے. لیکن یہ جو وار ہے یہ ساری کی ساری اسرائیل کس سے لڑ رہا ہے؟ ڈرون سے لڑ رہا ہے. اور ڈرونز آپ سمجھ لیں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا الیکٹرانک کنٹرولڈ, یہ کوڈ کاپٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پہلے انٹیلیجنس پرپزز کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے, اب یہ استعمال ہوتے ہیں. اور اسرائیل نے اپنی جو اسکلیشن ہے, یہ جو جن کو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بڑی تعداد میں ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہیں, جوڈیشل کلنگز ہیں فلسطینیوں کی, وہ ساری کی ساری اسی چیز سے ہو رہی ہیں. اور ایریل بمبارڈمنٹ یا آرٹلری بمبارڈمنٹ بھی اسی چیز سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کی جو سنائپنگ آپریشن ہیں وہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کی وہ دیکھیں اسرائیل کو کیا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی مین پاور انوالوڈ نہیں ہے, ٹیکنالوجی انوالوڈ ہے. آئی ٹی سے وہ فائدہ لے رہے ہیں, ٹیکنالوجی سے فائدہ لے رہے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے یہ سارا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کوڈ کاپٹر ہیں یہ شوٹنگ کرتے ہیں. آپ جدھر بھی چھپے ہیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور شوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو بندے وہاں لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارے کے سارے کوڈ کاپٹر کام کر رہے ہیں. اب رائٹس گروپ جو ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر, بہت سارے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو فائر کیے ہیں پیلسٹینینز کے اوپر, انہوں نے یہ فائر اس لیے کیا ہے بیکاز ان کو جہاں پہ نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ریزسٹنس کا سامنا ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ آرام سے سمپلی وہ حملہ کر دیتے ہیں. اور ان کو کون سا پتہ ہوتا ہے وہاں پہ کون ہے کون نہیں ہے. ڈرون وہ آتے ہیں اور کوڈ کاپٹر آ کے مار کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو یا سنور کا مارا جانا تھا, اس نے آپ سمجھیں کہ ساری کی ساری کمر توڑ کے رکھ دی ہے حماس کی, ریزسٹنس فورسز کی. ایران انہیں ریزسٹنس فورسز کہتا ہے یا ان کو مزاحمتی گروپ کہتا ہے ایران. سو یہ جو چیز ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل اچھا اگر آپ میپ دیکھیں اور اس میپ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر یا سنور چھپے ہوئے تھے, بالکل ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر. اب جو بھی ہو جائے, اب آپ صرف غزہ کو دیکھیں نا, غزہ جو ہے وہ غزہ سٹی, غزہ اسٹرپ یا پھر خان یونس یا رفح, یہ مطلب بالکل جڑے ہوئے علاقے ہیں, تھوڑی سی جگہ ہے, ایک طرف سمندر ہے, وہاں پہ بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے. مجھے نہیں معلوم اتنی بڑی تعداد میں یہ کیسے سپلائی چین کو مینٹین کرتے ہیں. بٹ دا حماس از فائٹنگ کنٹینیوسلی, بالکل لڑ رہی ہے, ٹکا کے لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے, اور جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب حماس کی کیا کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب حماس کی کیا کیپیبلٹی ہے, اب حماس کیا وہ جسے کہتے ہیں نا کر سکتا ہے. کیونکہ اسرائیل نے ونس جسے وہ کہتے ہیں نا تو ان کی سارے کے سارے جو بیک بون ہے وہ توڑ دی ہے.
ٹھیک ہے جی۔ اور اسرائیل پہلے یہ کہہ چکا ہوا ہے کہ جب ہم حماس کی ملٹری اور حماس کے لیڈرز کو کرش کر دیں گے تو ہم یہ بند کر دیں گے۔ اب وہ کیا ہوا ہے، اب انہوں نے کرش کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں، حماس کا جو assault تھا نا، it has basically reshaped the entire Middle East۔ مسلمانوں کے اندر وہ جو ایک تھی نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر رہے مسلمان۔ اوور آل دنیا میں اب تھوڑے سے ہو گئے ہیں کہ بھائی ڈونٹ لک ٹورڈس غزہ۔ عرب ورلڈ کچھ کر نہیں سکتی، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جس میں پرٹیکولرلی امریکنز جو ہیں وہ کمپلیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا جی۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو اسرائیل کے ٹولز تھے، ڈائریکٹ ملٹری اسالٹ، ہنگر، ڈیپریویشن، جو کچھ تھا اسرائیل نے استعمال کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے بیسیکلی جو ہنگر ہے they have used it as a tool، ہنگر کو ایز اے ٹول استعمال کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو ہوتی ہے، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف تو ٹیکنالوجی ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں غزہ کے لوگوں سے، میں تو بہت سارے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، میں بہت سارے پاکستانیوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ یار یہ کیوں انہوں نے ایسے کیا جب ان کی اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے بیسیکلی یہ، وہ کہتے ہیں جی ایمانی طاقت ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایمانی طاقت ہوتی ہے آپ کے پاس، یو فائٹ ود موٹیویشن، بٹ دا کوشچن از، ایک طرف آپ کے پاس ایمانی طاقت ہے، دوسری طرف ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف عقل ہے، دوسری طرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف پلاننگ ہے، دوسری طرف انہوں نے پوری کی پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ آپ کیوں اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں؟ آپ نے ان کا 1,000 مار کے اپنے 50,000 مروا لیے ہیں، اور پھر سارے کا سارا جو ملک تھا، جو غزہ تھی، وہ ڈسٹرب ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو آپ کو کیا ملا اس سے؟ آپ پہلے اپنی تیاری تو مکمل کر لیتے اگر آپ نے کسی پہ حملہ بھی کرنا ہے تو، ٹھیک ہے جی، کہ نہیں کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو غزہ اس کی جو ڈیتھ ہے جو ہوئی ہے، دیکھیں کیجول طریقے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نو بڈی ہیو ایور تھاٹ کہ اتنا آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک ایران ہے جس کو آپ دیکھیں، اٹ کی ناٹ سپورٹ وہ کر نہیں سکتا، ڈرونز وہ بھیج نہیں سکتا۔ اٹیک اس نے 1-2 دفعہ اسرائیل پہ کیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر وہ نہ کرتا تو اس کی اپنی جو مارکیٹ ویلیو ہے ود ان دا ریزسٹنس فورسز ختم ہو جانی تھی، اور کیا ہونا تھا، اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ریزسٹنس فورسز میں ختم ہو جانی تھی۔ سو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک with the Iranians anymore۔ Iranians will have to either، تو یا تو آپ اپنے لوگوں کو، اپنی پراکسیز کو پراپرلی اکوپ کریں، یا ان لوگوں کو ڈو ناٹ لیو them at the mercy of Israel، ٹھیک ہے نا۔ آپ صرف اس چیز کا سہارا نہیں لے سکتے وکٹم ہوڈ کا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وکٹم ہوڈ کا سہارا لیں گے، پھر تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وکٹم ہوڈ کا کب تک سہارا لیا جائے گا اور کیسے سہارا لیا جائے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ اینی ہاؤ، دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جو ہم چیز دیکھیں گے کہ یحییٰ سنور کا مارا جانا، a great victory for Israel، a challenge for Iran and its proxies۔ اور جو کوڈ کاپٹر ہیں انہوں نے سارے، ٹیکنالوجی نے بیسیکلی ساری کی ساری وار کا نیریٹو چینج کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یو این بھی، آپ کو پتہ ہے یو این بھی تو چیخ رہا چلاتا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے نا وہ شور ڈال رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ایون کہ اسرائیل نے منع کر دیا اور کہا کہ از اے پرسونا نان گراٹا، مطلب وہ کبھی بھی آ نہیں سکتے، ہی کین ناٹ انٹر اسرائیل، بیکاز اس نے کنڈیم نہیں کیا حماس کے حملوں کو یا حزب اللہ کے حملوں کو۔ اور یو این کہتا ہے کہ آپ لوگ، اسرائیل جو ہے وہ تباہی اور بربادی کر دیا اس نے غزہ کی، انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ایک گلوبل لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں بین الاقوامی ادارے بھی کمپرومائز ہوئے ہیں،
انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ جب یورپین یونین کے اندر سے لوگ غزہ کے حق میں بولنا شروع کر دیں اور اسرائیل کو اور فلسطین کو ایز اے ریاست مانیں، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی چیز ہے لیٹس سی کہ یہ جو نمبر 1 اینیمی تھا اسرائیل کا، وہ تو مارا گیا، اور وہ کس انداز سے مارا گیا؟ اٹ واز روٹین پیٹرول، اٹ واز ناٹ اے ٹارگیٹڈ، یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی، اگر انٹیلیجنس ہوتی تو اور چیز ہوتی، یہ روٹین پیٹرول تھی، وہ ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے، اور ان کو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو یحییٰ سنور تھے یہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے حملہ کر دیا ہوگا ان کے لوگوں نے، and then the fight erupted and he got killed. Let's see کہ اسرائیل کو اب فورس کیا جاتا ہے کہ اب جنگ بند کر دیں، کیونکہ اسرائیل نے پہلے کہا تھا کہ جب کمانڈرز مارے جائیں گے تو وہ جنگ بند کر دیں گے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟